अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ और अफ़ज़ल सालत मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदीए दुरूद व सलाम के बाद काबिल सादे तराम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल बक़रा की एक आयत आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। ये आयत मुक़द्दसा रमज़ान मुबारक की आमद और आपके रोज़े फ़र्ज़ किए जाने के हवाले से इसमें हुक्म है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना चंद दिनों के बाद हमारे ऊपर उसका वरूद हो रहा है, जो बड़ा बाबरकत महीना है और बड़ी अल्लाह की रहमतें होती हैं इस महीने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमतों और बख्शिश और करम की एक ख़ास बारिश होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बाबरकत महीने की बरकतें और सारी खैर जो है वो हमें नसीब फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत में अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातब है, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। यहाँ ईमान वाले जो हैं उनको मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि जब अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातब होता है तो उससे मुराद ये होती है कि ए मेरे वो लोगों जो मेरे अपने हो, जो गैरियत का जो पर्दा है वो ख़त्म हो जाता है और अल्लाह ताला की शफ़क़त, उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी, उसका करम जो है वो इंसान को घेर लेता है चारों तरफ से। तो अल्लाह ताला इतनी शफ़क़त से अपने बंदे को याद करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो इंसान, ऐ वो लोगो जो मेरे अपने हो तुम और जो तुमसे मुझसे मोहब्बत करने वाले हो। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने आले ईमान का जिक्र इसी तरह किया। अल्लाह फरमाता है कि ये जो आले ईमान हैं ये मुझसे बड़ी ही शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं, बड़े भरपूर अंदाज में अपने रब से ये मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ये आले ईमान हैं और इनको आले मोहब्बत कहा गया है। आले ईमान ही आले मोहब्बत हैं। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि ये आले मोहब्बत कौन है, तो फरमाया ये आले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आले मोहब्बत कौन है, फरमाया आले सुन्नत हैं। तो गोया जो आले मोहब्बत हैं वो आले सुन्नत हैं और जो आले मोहब्बत है वो आले ईमान हैं।
اور اہل ایمان وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین پیار کرتا ہے، اللہ کی خاص ان پر شفقتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو پسند کرتا ہے، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، جب ان سے مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے وہ لوگو جو مجھ سے بڑی ہی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم بیگانے نہیں ہو، میرے اپنے ہو، اور تم جب میرے اپنے ہو تو پھر اسی لیے میں تمہیں فلاں 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 بات کا حکم دے رہا ہوں۔ تو جو محبوب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے ان کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو محب ہوتا ہے محبوب کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر دشواری کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر مصیبت کو جب جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے محبوب اس کا خوش ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اہل ایمان تو وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ محبوب ہو گئے اور ہم محب ہو گئے، تو جب اللہ کے محب ہوئے، محبین ہوئے، اللہ سے ٹوٹ کر چاہنے والے، اللہ کو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، تو پھر اللہ رب العالمین جب حکم دے رہا ہے ان سے جو اس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب معاملہ آگے ایسے آ رہا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں انہیں حکم دے رہا ہوں یہ کام کرنے کا، ان کے سر پر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں، ان کے اوپر یہ عبادت فرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو میرے اپنے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے حکم دے رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے فرض کیے جانے کا روزوں کا، کہ تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی دولت آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ لفظ جو استعمال کیا گیا کتب علیکم الصیام، سیام دراصل صوم کی جمع ہے، اور صوم کہتے ہیں رک جانے کو یا روک دینے کو، اپنے آپ کو روک لینا یا کچھ کسی شے کو روک دینا، یہ ہے صوم۔ تو کس چیز کو روک دینا؟ کہ انسان جو ہے وہ اصطلاحی طور پر تو یہ ہے کہ روزے کا مقصد جو اصطلاحی صوم کا مقصد ہے، مطلب ہے وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے اور جماع کے عمل سے رک جانا، یعنی آپ اپنے جو آپ کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں شرعاً جن کو آپ کو اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان سے آپ نے رک جانا ہے، اور دوسرا آپ نے کس سے رک جانا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ تو اصطلاحی لحاظ سے تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور مباشرت سے روک لینا، اور لغوی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ صوم جو ہے وہ کہتے ہیں رک جانے کو یا روک دینے کو۔ تو مراد یہ ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر ہر اس کام سے رک جاؤ جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک لو جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس کے نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے، اور اس کام کرو جو جس کو کرنے پر اللہ رب العالمین نے انعام رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ تو اس کام سے رک جانا روزے کی حالت میں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک دینا۔ اور پھر روزے کی حالت میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم دیکھیں تو بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا روزے کی حالت میں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ جیسے ایک حدیث سے مبارکہ میں حضور نبی کریم سے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حسن نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا
اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سابقہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جس نے اس نے نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ رات کو قیام کیا. اس نے قیام سے مراد نوافل عبادت ہے، نفل عبادت. فرض تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. نفل جو نماز ہے اس کو قیام کہا گیا، رات کا قیام. کہ جس نے رات کو قیام کیا اور دن کو اس نے روزہ رکھا، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگلے بھی اور پچھلے بھی. جو آئندہ اس سے زندگی میں ہونے ہیں وہ بھی اس سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور جو پہلے کر چکا ہے وہ بھی معاف فرما دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خلاص اس نے نیت. اب اگر نیت نہ ہو تو آپ صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کچھ کھائیں پیئیں نہ، اور جماعت سے بھی رکے رہیں، مباشرت سے بھی رکے رہیں، تو آپ کو روزے کا اجر نہیں ملے گا. اس لیے کہ روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. کہ آپ نے بھوک شروع کی ہے، اپنے اوپر پیاس اور بھوک کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے اور مباشرت کے عمل سے رکے ہیں، تو نیت کر کے رکے ہیں کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وہ روزہ آپ کا تصور نہیں کیا جائے گا شریعت کے مطابق. لیکن نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ کا ارادہ ہوتا ہے، صرف آپ کے دل میں ایک قصد ہے، ارادہ ہے کہ میں سحری کو اٹھا ہوں، میں نے سحری جو ہے وہ تناول کیا ہے، کھایا پیا میں نے، اور اب اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا ہے، اور اس کام سے روک لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے روکنے کا حکم دیا ہے. اب یہ جو روزہ شروع ہے آپ کا، یہ حسن نیت کے ساتھ شروع ہوا ہے، ارادے کے ساتھ شروع ہوا ہے، نیت کے ساتھ شروع ہوا ہے، تو اس کا اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پھر روزے کی نیت نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے ویسے ہی آپ بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں، تو آپ کا روزہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزے کی حالت میں غصہ نہ کرو، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولو، روزے کی حالت میں خیانت نہ کرو، روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرو، اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو. مطلب تم یہ بھوک پیاس بھی کاٹ رہے ہو اور بہت ساری چیزوں سے رک رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم گالی گلوچ کرتے ہو، بس زبانی کرتے ہو، غصہ کرتے ہو، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، تو اس نے فرمایا اس شخص نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کیا. وہ صبح سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہا ہے وہ، لیکن وہ چگلی بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، خیانت بھی کرتا رہا، غصہ بھی کرتا رہا، لڑائی بھی کرتا رہا، جھگڑا بھی کرتا رہا، گالی گلوچ بھی کرتا رہا. تو یہ سارے کام اس نے ساتھ ساتھ جاری رکھے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سارے برے اعمال سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے اپنا دامن ان سے، اپنی زبان کو بھی بچا لے، اپنی آنکھوں کو بھی بچا لے، اپنے جو ہے وہ دل اور دماغ جو اس کو بھی بچا لے، ہر شے پر اپنا پیرا بٹھا دے روزے کا. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کہ ہاں یہ روزہ جو ہے وہ قبول ہوگا. اور یہ جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقویٰ ملے گا، تقویٰ کی دولت ملے گی. ہم نے دیکھا ہے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جب روزہ رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر ایک چستی اور وہ آ جاتے ہیں، وہ مستعد ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کے پیچھے نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ نماز ادا کرنی ہے، میں نے ابھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، میں نے ابھی وہ کام کرنا ہے. سارا اپنے آپ کو وہ پابند کر لیتے ہیں. اور پھر بعض اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے، بعض لوگ رمضان کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہی جو ہے وہ طور طریقے جو ہے وہ جاری ساری رہتے ہیں. یہ ہے تقویٰ، کہ تقویٰ کی جو لہر اس کے اندر آئی ہے، جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی نے اس کے اوپر ایسا رنگ چھوڑا ہے کہ جو رنگ اس کے پھر زندگی باقی زندگی میں بھی اس پر غالب رہتا ہے. وہ الٹے قدم واپس نہیں ہوتا، اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس نہیں جاتا. وہ جو اس کی زندگی جو ہے وہ ناپسندیدہ زندگی ادھر نہیں واپس جاتا. وہ اس کے سامنے پیچھے نظر پھر وہی ہوتا ہے کہ اب میرا اگلا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں نے ہر قدم میرا جب اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، ہر عمل میرا جو آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے آگے بڑھے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. تو انسان جو ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہ دی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے.
اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت جو ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ ہر دور کے انسان پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، وہ کہ شریعت میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اب بھی جو کرسچن ہیں ابھی اس دور میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت عیسائی روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ اور ہے۔ بعض کرسچنز میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے دوران روزہ، جو روزہ رکھا ہوا انہوں نے، باقی ہر شے وہ کھا بھی لیتے ہیں۔ تو مختلف آپ ان کے طریقے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو سابقہ جتنی امتیں تھیں ان پر روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر فرض کیے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے کہ تم نئے نہیں ہو، صرف تم نہیں ہو جو جن پر تم یہ دشواری جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے کہ صبح سحری سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے مغرب تک تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بھوک پیاس بھی کاٹنی ہے، گرمی برداشت کرنی ہے، سارا کچھ برداشت کرنا ہے تم نے۔ یہ دشوار کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن حوصلہ کرو، ہمت باندھو، اس لیے کہ صرف تم پر فرض نہیں کیے، تو اس سے پہلے جو گزرے ان پر بھی ہم نے فرض کیے ہوئے تھے، وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں۔ تو صرف تم پر ایسا کام نہیں کیا رہا، کوئی دشواری تم پر نہیں ڈالی جا رہی، مشکل تم پر صرف نہیں ڈالی جا رہی، تم سے پہلے جو تھے وہ بھی یہ کام کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے۔ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی کام بندہ کرنا چاہے تو اس سے پہلے اس کو کام کر کے دکھایا جائے کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم جو روزہ رکھنے جا رہے ہو تو تھوڑا سا ہمت کر لو، حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لو، یہ نیا کام نہیں ہے، تم اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ساری امتیں رکھتی رہی ہیں روزے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو ہے وہ اس مشقت کے لیے، یہ مشقت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے، بے شک بڑا میٹھا نتیجہ ہے، اس کا پھل بڑا میٹھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہ جو فرمایا نا کہ تمہارے روزہ تم نے اچھی نیت سے رکھا، قیام کیا، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا جو اجر رکھا، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں خاص ایک دروازہ جو ہے ریان اس کو کہا جاتا ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ داروں کے لیے، کہ جو خاص طور پر روزہ دار ہیں ان کے لیے وہ دروازہ اللہ نے جنت کا رکھا ہے، اس دروازے سے انہیں داخل کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، انسان کی کردار سازی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوانوں سے آپ نے مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، اپنے اندر وسائل رکھتے ہیں، تو وہ اپنا شادی کریں اور گھر بسائیں۔ وسائل رکھتے ہیں نوجوان تو شادی کریں، اپنا گھر بسائیں، اور جب اپنا گھر بسا لیں گے تو ان کے اندر حیا آ جائے گی، وہ اپنے ایمان کو بچا لیں گے اور اپنے کردار کو بھی سنبھال لیں گے۔ اور اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ شادی کر کے گھر بسا سکیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ الصوم جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی، بے شک گناہوں سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ ہے آپ کے سامنے روزہ۔ کہ جب انسان روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر برے کاموں سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، حیا آتی ہے اسے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں ایسا کام نہ کروں جو گناہ کا، جسے گناہ سمجھا جاتا ہے اور جو اللہ کے ہاں جو ہے ناپسندیدہ ہے، روزے کے حالت میں ایسے کام سے بچ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو شادی کرو، اپنے گھر بساؤ، اپنے حیا کو محفوظ کرو، اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ اور اگر تمہارے اندر حیا، تمہارے اندر وسائل نہیں ہیں اور تم گھر نہیں بسا سکتے، شادی نہیں کر سکتے، پھر تم روزے رکھو۔ روزے جو ہیں یہ تمہیں برائی سے بچائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی روزہ جو ہے وہ تقویٰ، کردار سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کی کردار اور آپ کی سیرت جو ہے اس کے بنانے میں، سنوارنے میں اس کا بڑا اہم جو ہے وہ رول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان روزے کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بس 2-3 دن ہیں،
اس کے بعد شروع ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، چاقو چوبند جس کو کہتے ہیں نا جی آپ، جی تو وہ کمر کس لیں، جیسے کہتے ہیں نا کمر کس لیں، تو بیلٹ باندھ لیں وقار صاحب، تو اللہ کرم کرے گا کہ یہاں نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حافظ قرآن جو ہے وہ میرے پاس ایک آئے تھے 2 دن پہلے، تو میں نے انہیں کہا میں یار تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں ذرا مشورہ کر لوں، یہ نہ ہو کہ آپ کھڑے ہوں اور ایک میں کھڑا ہوں پیچھے، تو یہ حالت نہیں ہوگی، اس لیے میں ابھی 2-4 دوستوں سے بات کی بھی تھی میں نے، ابھی بھی جو ہے جتنے دوست بیٹھے ان سے گزارش یہی ہے کہ جو قریب رہتے ہیں، جو دور سے آئے ہیں وہ تو ظاہر نہیں آ سکتے یہاں، جو قریب رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کم از کم قربانی اتنی دیں کہ تراویح جو ہے نا پڑھ کے ہی پھر اپنے گھروں کو جو ہے وہ جا کر کے آرام کریں، لیکن نماز تراویح جو ہے یہاں ضرور ادا کریں۔ اب ان حافظ صاحب کو میں انشاءاللہ رات کو فون کر کے کنفرم کر دیتا ہوں، تو آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے جو قریب رہتے ہیں کہ وہ اپنے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو ہے وہ ساری نمازیں ہوتی ہیں باجماعت الحمدللہ ہو بھی رہی ہیں، اور رمضان میں تو باقاعدگی سے ہوں گی، اور تراویح کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ آپ صاحب آئیں گے سنائیں گے، ان لمحات کو جو ہے وہ غنیمت جانیں، جس زندگی جو ہے یہ رمضان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کتنے دوست یہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے جاپان میں گزر گئے ہیں، پچھلے سال رمضان میں وہ تھے، آج نہیں ہیں، یہ رمضان شروع ہو رہا ہے اب وہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے یہ رمضان، نیکیاں جتنی سمیٹ سکتے ہیں آپ یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نصیب کرے اپنی زندگی میں تو آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، سبحان اللہ، اپنے بخت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ میں عطا فرما دیا ہے کہ سارا کا سارا بخشش سے بھرا ہوا ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری رحمت، میرا کرم، میری بخشش، میری شفقت ایک سمندر کی طرح جو ہے وہ بہہ رہی ہے، بس ہے کوئی سمیٹنے والا تو آئے سمیٹ لے، کوئی جھولیاں بھرنے والا ہے تو آئے جھولیاں بھر لے، کوئی اپنے دامن جو ہے وہ اللہ کی طرف جانب سے خیر سے بھرنے والا ہے تو آئے بھر لے، کوئی اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو آئے بخشوا لے۔ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے شب قدر بھی رکھی ہے کہ جس کے بارے فرمایا کہ 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک رات کا قیام 1000 سال، اب تصور کر سے 1000 سال، ہماری زندگی کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 50، کسی کی 80، کسی کی 100 برس، ایک رات کا قیام اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو 1000 سال سے بھی زیادہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، ورنہ تو ہر رات اب دیکھتے ہیں گزرتی ہے آپ کی رات، آج بھی رات ہے لیکن ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو مہینہ ہمیں مقدس عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کے بارے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کر لیں، اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ 2-3 دن ہیں ابھی تاکہ ہماری نمازیں بھی باقاعدگی آ جائے ان میں بھی، اور قرآن مجید ہم جو سماعت کریں گے تراویح میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتیں اور خیر رکھے۔ انشاءاللہ افطاری کا پروگرام بھی انشاءاللہ یہاں روزانہ ہوگا، تو دوست جو بھی قریب ہیں آ سکیں وہ ضرور تشریف لائیں افطاری میں بھی انشاءاللہ۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے کرم سے نوازے، اپنی مہربانیوں سے نوازے۔ تھوڑی دیر کے